Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. तफसीर सूरा लुक़मान मक्की सूरत है, 4 रकूआत और 34 आयात पर मुश्तमिल। ये तरतीब के एतबार से 31वें 31 नंबर पर आने वाली सूरत है और इसका नाम इस हवाले से कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मौका महल की मुनासबत के लिहाज से लुक़मान हकीम का वो मशवरा जो उसने अपने बेटे को दिया था उसका तज़किरा इस सूरत में किया है। तो लिहाजा उस हवाले से वो नसीहत, वो याद दहानी जो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को की थी, उसके हवाले से इसका नाम सूरा लुक़मान। अगर हम ज़माने नज़ूल के हवाले से देखें तो ये मक्का का मुतवस्सत दौर है। मुतवस्सत यानी सेकंड दौर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत बढ़ती चली जा रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकार करने वाले अब दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने हक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ अब आपकी मुखालिफत में सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मार पीट, इस्तेहजा, जुल्म, ज्यादती की चक्की तो चल ही रही है, लेकिन उस सारे सिलसिले के साथ साथ अब वो अपनी और हिकमत अमलियाँ, अपनी और टैक्टिक्स और अपनी और टेक्निक्स जो हैं वो भी अप्लाई करते हुए नजर आते हैं। तो उस पस मंजर में एक तो ये आयत नाजिल की गई जिसमें वो लहवल हदीस का तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुई दावत दीन और तबलीग इस्लाम पर डांट डालने के लिए वो जो कोशिशें और चालें चलने की कोशिश कर रहे थे लहवल हदीस के हवाले से, उस पर एक बड़ा कड़ा तबसरा किया गया। और साथ ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी हिकमत से ये वो लोग जो मुखालिफ थे, जो जिद्दी और ढीठ और मुतकब्बिर होके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानने पर तैयार ही नहीं थे ना, दुनिया की मोहब्बत में इतने रच बस गए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल कायल होने को तैयार ही नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरा लुक़मान में मक्का के लोग, मदीना के लोग, अरब के हिजाज के सारे लोगों की एक बड़ी नामवर शख्सियत लुक़मान हकीम। लुक़मान हकीम बहुत ही मशहूर एक शख्सियत है अरब के इलाके की, एक बहुत बड़ा खतीब, एक बहुत बड़े शायर और बहुत बड़ी हिकमत की बातें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सूरत में लुक़मान हकीम का वो मशवरा कोट किया है जो उन्होंने अपने बेटे को दिया। वो नसीहत, वो याद दहानी और वो नसीहत जो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को दिया, उसका तज़किरा किया गया कि देखो वो लुक़मान हकीम जिसकी समझ, जिसकी अक्ल, जिसकी फहम, तफक्कुर, तदब्बुर, उसके ज़ीरक होने पर तुम कायल हो, जिसकी हिकमत और जिसके फहम और फरासत के तुम मोतरिफ हो। देखो उसने अपने बेटे को क्या कहा था, क्योंकि जाहिर है एक बाप जो अपने बेटे को मशवरा दे सकता है वो बेहतरीन मशवरा है। तो समझाया क्या गया कि वो लुक़मान हकीम जिसकी फहम फरासत, उनके समझदार होने पे तुम कायल हो, उसने भी अपने बेटे को जो बातें बताई थी वो तो मन्नोअन वही बातें हैं जो अस्सादिक अल-अमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वही इलाही की बुनियाद पर तुम तक पहुंचा रहे हैं। तुम उनको समझते हो, उनके मोतरिफ हो और उनको मानते हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी तुम्हारे इलाके के एक बड़े समझदार और बड़े साहिब अक्ल और हिकमत और दानाई से समझदार इंसान की बातों से ही मुशाबिह और मिलती जुलती। गोया एक बड़े खूबसूरत और हकीमाना अंदाज से
ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قائل اور مائل کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو اس پس منظر سے ہم یہ پورے کے پورے واقعات اور آیات جو ہیں اس کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اے قاری قرآن، اے طالب علم قرآن، اے داعی قرآن، مبلغ قرآن، یہ جو تو قرآن کی آیات اس سورت کی پڑھنے جا رہا ہے، یہ آیات ہیں، یہ جملے ہیں، یہ باتیں ہیں، کس کی؟ کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں، الکتاب کی، بہترین کتاب کی، the بیسٹ بک کی، وہ کتاب جس کے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تمہیں بتایا کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے، خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کے لیے تو کتاب نے خود فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ جو تم آیات پڑھو گے نا، یہ خاص کتاب کی، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور اللہ نے اس کتاب کی یہاں پہ صفت کیا بتائی؟ بڑی حکمت سے اللہ نے اس کتاب کو کتاب الحکیم کہا ہے۔ یہاں پر کتاب الحکیم کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ ماننے والے ضدی، ڈھیٹ، متکبر، سرکش مشرکین مکہ کو بڑی حکمت سے کس کا مثال اور کس کی نمونہ دکھایا ہے؟ لقمان حکیم ہی کا تو نمونہ دکھایا ہے کہ دیکھو یہ حکمت والی کتاب ہی تو ہے، لقمان حکیم کی حکمت والی باتوں کی حکمتیں تو سمجھتے ہو، لقمان حکیم کی حکمتیں اور دانائیوں کے تو تم محترف ہو، اور یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، اس میں بھی تو حکمت بھرے خزانے ہیں، یہ بھی تو حکیم رب کی طرف سے آئی ہے، یہ بھی تو کتاب الحکیم ہے۔ اگر حکمتوں اور دانائیوں کو مانتے ہو تو اس کی حکمتوں اور اس کی دانائیوں کو بھی مان کے اعتراف کر کے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب حکمت ہے، اور یہ کیا بن جاتی ہے؟ خدن، ایک ہدایت بن جاتی ہے، اور کیا بنتی ہے؟ ورحمتن، رحمت بن جاتی ہے۔ سب کے لیے نہیں، یہ کتاب الحکیم ہدایت اور رحمت بنتی ہے، لیکن اس کی ہدایت اور رحمت پانے کے لیے شرط ہونی کیا ضروری ہے؟ للمحسنین، اس حکمت والی کتاب سے ہدایت اور رحمت کے خزانے کون سمیٹتے ہیں؟ محسنین۔ قرآن الحکیم سے رحمتیں اور اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا بننا ضروری ہے؟ محسن بننا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری ہے؟ احسان کرنا ضروری ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یا محض دوسروں کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے ایک عمل کرنا۔ قرآن سے ہدایت اور قرآن سے رحمت ان کو ملتی ہے جو محسن ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے لباس اور چہرے میں نہیں، اس کے اخلاق میں حسن ہے، اس کے معاملات میں حسن ہے، اس کی عبادات میں حسن ہے۔ عبادات کا حسن کیسے ہے؟ اچھا، نماز کا حسن کیسا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، یہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کما رآہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔
اور اگر ایسے نہ کر سکے تو کم از کم ایسے تو کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ نماز میں احسان ہے. صدقے میں محسنین کون ہیں؟ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو سکون دینے کے لیے، اپنے فرائض سے، اپنی زکوٰۃ سے بڑھ کے کرتے ہیں. صدقے میں احسان یہی ہے. اور صدقے میں احسان کیا ہے؟ صدقہ کون سے محسن کرتے ہیں؟ صدقہ کرنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان اور دکھ دے کے ضائع نہ کرو. محسن کون ہوتا ہے؟ صدقات کے لحاظ سے، صدقات کے حوالے سے احسان کیا ہے؟ کہ صدقہ کرنے والا احسان کرے، احسان جتائے نہیں. محسن رب کے کلام سے ہدایت اور رحمت کا فیض پھر وہی پاتا ہے جو بذات خود احسان کرتا ہے. یہ محسنین، ان کی صفات کیا ہے؟ ان کے عمل کیسے ہیں؟ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے رحمت اور قرآن سے ہدایت سے میٹنا چاہتے ہیں. ہم سب اس کے طلبگار ہیں کہ ہمیں اس کتاب الحکیم سے ہدایت ملے، اس قرآن الحکیم سے ہمیں رحمتوں کے خزانے ملے. اچھا، تو پھر میرا رحمان رب بڑا کرم کرتا ہے. اسے جب شرط بتائی کہ ہدایت رحمت کس کو ملے گی، ان کی پھر صفتیں آگے بتا دی. محسنین پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں. اور نمازیں قائم کیسے کرتے ہیں؟ کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں. وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور احسان اور دکھ کر کے جتا کے ضائع نہیں کرتے. تو محسنین وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور قیام میں احسان ہے، زکوٰتیں ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات میں احسان ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور ان کو اپنے محسن رب سے ملاقات کا آخرت کے دن یقین ہے. محسنین کی صفات، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ہدایت سے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اچھا، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پھر فلاح کس کو ملے گی؟ جس کو ہدایت ملے گی. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو محسن ہوگا. کوئی آپ فلاح کا تعلق چولی دامن کا ہدایت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ہے. پھر یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ محسنین کا انجام کیا ہے؟ محسنین کا انجام المفلحون ہے. احسان کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ فلاح. فلاح کے طلبگاروں کو کیا کرنا ہے؟ احسان. اللہ ہمیں اس فلاح کا حریص بنا کے محسن بننے کا حریص بنا دے. اللہ محسن بننے کی خواہشیں عطا فرما دے. اللہ ہماری عبادات میں حسن عطا فرما. ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہمیں اخلاق کا حسن عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بالکل ابتدائی 5 آیات میں ایک بہت خوبصورت سا تصور بتایا کہ دیکھو میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے لوگوں کو ہدایت اور رحمت کے لیے ایک حکمت والی کتاب بھیجی ہے. جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ احسان کا تعلق کرتے ہیں، حسن سے اس پر عمل کرتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے فلاح کا نسخہ بالکل ابتدا میں سکھا دیا. اور یہ نسخہ بتانے کے بعد 6ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح سے محروم عذاب علیم کے حقدار کچھ لوگوں کی سرگرمیاں، ان کے چہرے، ان کے رویے اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ سے پردہ اٹھا دیا. ابتدائی 5 آیات میں فلاح کا نسخہ اور فلاح پانے والوں کی صفات اور ان کے رویے دکھا دیے، اور فلاح کا خزانہ قرآن الحکیم بتا دیا. اور پھر اس کے بعد
فلاں سے محروم ہونے والے عذاب علیم سے دوچار ہونے والوں کی کچھ رویے، کچھ سرگرمیاں، اس پر سے پردہ اٹھا دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مَن یشتری، وہ سودا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کس کا؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث کا۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غرض، کیا مقصد ہوتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اچھا وہ لہو الحدیث کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، بھٹکا دیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص قسم کی چیز جسے لہو الحدیث کہتے ہیں، اس کی خریداری، اس کی بیوپاری، اس کی خرید و فروخت، اس کے لینے دینے میں، اس کی سوداگری میں مصروف ہیں۔ اور لینے کا مقصد، غرض، غایت کیا ہے کہ یہ لہو الحدیث کے ساتھ انٹریکشن کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اصل علم کے سورس کتاب الحکیم سے روک کر ان کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا خُضُوًا، اور مذاق میں کرتے ہیں، نان سیریس ایٹیٹیوڈز۔ ان کا انجام کیا ہے؟ فلاں سے محروم ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جہاں عذاب کی وعید کسی عمل، کسی سرگرمی، کسی فعل کے لیے آتی ہے، وہ عمل کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں پہ گویا ایک کیٹیگری آف پیپل، ایک خاص قسم کے عمل کی کیفیت اور نوعیت، کبیرہ گناہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک حکمت والی کتاب موجود ہے، ایک حکمت سے لبریز خزانوں والا کلام موجود ہے، جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، اس کے ساتھ احسان والا رویہ کرنے والوں کو فلاح ملتی ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس ہدایت اور رحمت کے حکمت بھرے کلام کو چھوڑ کر یہ بالکل ایک کیئرلیس سی، لاؤبالی سے، نان سیریس سے ایٹیٹیوڈ سے جا کر اس کتاب الحکیم کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر لہو الحدیث کے سوداگر بنتے ہیں۔ کتاب الحکیم کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کے، اس کو پس پشت پھینک کے، اس کا انکار کر کے لہو الحدیث کا سودا کرتے ہیں۔ اور ان کے سودے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود بھی کتاب الحکیم سے رکے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کتاب الحکیم کے علم سے روک کر کتاب الحکیم جو راستہ وضع کرتی ہے صراط مستقیم اور اللہ کے راستے سے روک دیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا یہ سارے کا سارا مطلب اور آیت کا مفہوم سمجھ جب آئے گا جب ہمیں لہو الحدیث کا مطلب سمجھ آئے گا، کیونکہ ساری کی ساری بات اور گردان آ کے ٹوٹتی کس پر ہے؟ لہو الحدیث پر۔ لہو الحدیث کے خریدار جس مقصد، جس نیت سے، جس انداز سے لہو الحدیث کے سوداگر بنے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ دو مطلب، دو الفاظ ہیں اس میں، لہو اور حدیث۔ لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا، محمل، خرافات، بیکار، بے مقصد، فضول، لا یعنی چیزیں۔ پھر دوہرا دوں، لہو سے مراد کھیل تماشا، فضول، خرافات، بیکار، بے مقصد، فضول، لا یعنی ممل خرافات، یہ لہو ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو۔ تو لہو الحدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ ساری کی ساری وہ حدیث، ساری کی ساری باتیں جو کھیل تماشے پر مبنی ہیں، بیکار ہیں، فضول ہیں، بے مقصد ہیں، ممل ہیں، خرافات ہیں، لا یعنی سی ممل چیزیں ہیں، یہ لہو الحدیث ہے۔ ہر ایسی بات لہو الحدیث سے۔ اچھا، بات تو کرنے کے مختلف انداز اور مختلف ذریعے ہوتے ہیں۔ بات بول کر بھی کی جا سکتی ہے، بات لے میں گا کے بھی کی جا سکتی ہے، بات لکھ کر بھی کی جا سکتی ہے، بات
قصے کہانی ڈرامے فلموں کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہے نا؟ یہ سب باتیں ہی تو ہیں. تو لہو الحدیث کے زمرے میں آنے والی کون کون سی چیزیں جن کی خریداری، جن کا بیچنا، جن کا لینا، جن کا دینا، جن کا انٹریکشن کرنا کروانا عذاب و مہین کے حوالے سے کبیرہ گناہ ہے. وہ ساری کی ساری باتیں جو بول کر، جو گا کر، جو لکھ کر، جو ایکٹ کر کے کی جائیں اور وہ بیکار مومل ہوں، وہ سب لہو الحدیث کے زمرے کے حوالے سے ان کے ساتھ تعلق کبیرہ گناہ ہے. سارے قصے کہانیاں افسانے، وہ سارے قصوں کہانیوں افسانوں کو جو ڈائجسٹوں میں، خواتین میگزینوں میں، ناولوں میں فضول مومل جھوٹے قصے کہانیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ لکھی ہوئی لہو الحدیث ہے. یہ ناول، یہ افسانے، یہ ڈائجسٹ جن کے اندر بیکار یعنی جھوٹی کہانیوں اور افسانوں کی داستانیں ہیں، یہ سب لہو الحدیث ہے. وہ گا بجا کے بات کی جائے، وہ گانے، وہ ناچ، وہ باجے، وہ تماشے، وہ کانسرٹس، وہ ناچ گانے کی محفلیں لہو الحدیث ہے. وہ ساری فلمیں، وہ ڈرامے، وہ سیریل، وہ موویز، وہ ایکٹ کر کے بات کی جاتی ہے، وہ بھی لہو الحدیث ہے. وہ سٹیج پہ ہیں، وہ تھیٹر میں ہیں، وہ فلم ہاؤس میں ہیں، وہ ڈی وی ڈی پہ ہیں، وہ سی ڈی پہ ہیں، وہ سب لہو الحدیث ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بہت سی چیزوں کو لہو الحدیث کے زمرے سے کبیرہ گناہ کے زمرے میں شامل کر دیا. لہو الحدیث کا اصل مطلب اور اس کا اطلاق سمجھنے کے لیے اس آیت کا شان نزول جاننا اور دیکھنا ضروری ہے. اصل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت مکہ کے متوسط دوسرے دور کے بالکل آخر یا تیسرے دور کے آغاز میں جب مخالفت مشرکین مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے عروج پہ، اور وہ اپنی ہر قسم کی سازش، ہر قسم کا ہتھ کنڈا جائز ناجائز وہ اپنانے پر تیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اسلام کی روک ٹوک میں، اس کی رکاوٹ، اس کے ڈانٹ ڈالنے میں. ایک موقع ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا مکہ میں سینٹر دار ارقم ہے، اور ادھر مشرکین کا اور مشرکین مکہ اور قریش مکہ کا مرکز دار الندوہ ہے. ایک موقع پر دار الندوہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھیلتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کو روک کر ڈانٹ ڈالنے کے لیے ایک کوئی میٹنگ سی ہو رہی ہے سرداران قریش کی، اور بڑے بڑے جو ائمۃ الکفر ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے وہاں پہ موجود ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے اس دین کے خلاف جو یہ سازش ہو رہی ہے اس کو روکنے کا طریقہ کیا کریں. مختلف مشورے دیے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف اعتراضات جو ہیں وہ لانچ کر دیے جائیں. اسی محفل میں نضر بن حارث بھی موجود ہے. نضر بن حارث بڑا سمجھدار، بڑا سیانہ، زیرک، ہوشیار آدمی، بڑا چال باز، بڑا ہوشیار چلاک آدمی. اس کے سامنے پوری کی پوری وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اچھا ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں مکہ کی بستی میں ہر باہر سے آنے والے اور مکہ کے ریزیڈنٹس میں اب یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے. نضر بن حارث نے فوراً ایک کاہن کی تجویز دینے والے کو جواب دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کاہن کیسی باتیں بناتے ہیں اور کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ مکہ کے لوگ، ہماری بستی کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، تم کہو کہ کاہن، وہ نہیں مانیں گے. پھر کسی نے فیلر اور فلوٹر دیا کہ اچھا ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں. اس پر نضر بن حارث نے جواب دیا
تم جانتے نہیں ہو کہ ساحر اور جادوگر کیسی جھاڑ پھونک ٹونے منتر کرتے ہیں؟ یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساحروں کا الزام لگاؤ گے، تمہارا خیال ہے وہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، تمہاری بات کے قائل نہیں ہوں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں۔ اس کا جواب پھر نضر بن حارث نے دیا، کیا عرب کا بچہ بچہ اور عرب کا ایک ایک شخص شاعری کے سخن اور انداز اور لب و لہجے سے واقف نہیں ہے؟ اچھا، پھر کسی نے کہا کہہ دو کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ اس پر پھر نضر بن حارث نے اعتراض کیا کہ تم الصادق اور الامین، جن کو ان کی بستی کے لوگ کہتے اور مانتے ہیں اور ان کی سمجھ اور ان کے زیرک ہونے کے معترف ہیں، ان کے خلاف تم کہہ دو گے کہ مجنون ہو گئے؟ تمہاری یہ بات نہیں چلے گی، تمہاری دال نہیں گلے گی۔ جو سجیشن آتی جا رہی تھی نضر بن حارث اس کو نیگیٹ کرتا جا رہا تھا، اس کو نیوٹرلائز کرتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش مکہ اور اے قریش کے سرداروں، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے ذمہ چھوڑ دو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ یہ مکہ سے عراق کے علاقوں کی طرف گیا اور ان علاقوں سے شاہان عجم کے قصے اور کہانیاں، نریشنز جو ہیں وہ وہاں سے سیکھ کر آیا۔ رستم، اسفندیار، شاید آپ لوگوں نے بھی بچپن میں پڑھے ہوں گے، امیر حمزہ، امرو عیار کی زنبیل اور اس قسم کی داستانیں، تو رستم اور اسفندیار کے قصے اور شاہان عجم کے قصے جو ہے وہ وہاں سے سیکھ کے آیا۔ مکہ میں آ کے مکہ کے لوگوں میں سے اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، کچھ نوجوان مردوں کو منتخب کیا جو بڑے شعلہ بیان قسم کے مقرر تھے، جن کے بولنے کے انداز کے اندر بڑی روانی اور بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت تھی، بڑی روانی اور فصاحت کے ساتھ بات کرتے تھے، بڑے آتشی بیان تھا جن کے اور بڑے شعلہ بیان تھے جو مقرر وہ اس نے منتخب کر لیے۔ ان کو مزید ٹرین کر لیا اور ان شعلہ بیان مقرروں کو ٹرین کرنے چننے کے بعد وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے پیرول پہ رکھ لیا، اور ان کو یہ شاہان عجم کے اور رستم اسفندیار کے وہ جو قصے یہ عراق کے علاقوں سے سیکھ کے آیا تھا نا، یہ اس کو سکھا دیے۔ پھر اس نے کیا کیا، بڑے پلانڈ اسٹریٹجی تھی بھائی۔ پھر اس نے کیا کیا، اور یہ کیا کرتا تھا کہ یہ ان شعلہ بیان مقرروں کو جن کو اس نے قصے سکھائے تھے، ان کو یہ مکہ کی گلیوں کوچوں، گلیوں کے کونوں نکڑوں چوراہوں پر، خاص طور پہ وہ رستہ جو دار ارقم کی طرف جاتا تھا وہاں پر گرد و پیش کے چوراہوں پر یہ ان مقرروں کو مقرر کر دیتا تھا، اور ان کو یہ انسٹرکشنز دیتا تھا، ان کو یہ تاکید کر کے ان کو یہ سمجھا دیتا تھا کہ دیکھو وہ وقت جب نئے نئے دائرہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے لوگ وہ دار ارقم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہوں گے نا، تو تم ان چوکوں ان چوراہوں میں کھڑے ہو جانا۔ ان کو کھڑا کر دیتا تھا، پوائنٹ کر دیتا تھا، اور ان کو وہاں کہتا تھا کہ اپنی داستان شروع کر دو، اپنی قصہ گوئی شروع کر دو، اور یہ چوراہوں میں اور گلی کوچوں کے نکڑوں میں کھڑے ہو کر یہ شعلہ بیان، یہ رستم اسفندیار کے قصے اور داستانیں شروع کر دیتے تھے۔ مکہ کی بستی کے وہ امی ان پڑھ لوگ ان قصوں کو سننے کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کتنی کتنی دیر ان کے قصوں کو سنتے رہتے تھے۔ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے ویل نریٹڈ قصے تھے، اور یہ کرتے پتہ کیا تھا، یہ اپنے قصے کو جہاں وہ قصہ ایک پورے کسی عروج پہ پہنچتا تھا نا، اور بڑے ایک نازک سے موڑ پہ پہنچتا تھا، وہاں قصے کو روک دیتے تھے، کہتے تھے باقی کا قصہ تو میں کل سناؤں گا۔ جو سامعین اور حاضرین تھے نا، ان کی دلچسپی اور ان کے انٹرسٹ کو قائم رکھنے اور کیچ کرنے کے لیے اس قصے کے بڑے نازک مرحلے اور موڑ پر روک کے کہتے تھے باقی کا قصہ ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، سیریل کی شکل میں چلاتے تھے۔
وہ لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ دار ارقم کا رستہ بھول کے وہ یہیں کھڑے ہو کے کس سے کہانیاں سنتے تھے، اور یوں کیا کرتا تھا، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا۔ نضر بن حارث مکہ کے لوگ صرف اس دور میں نہیں تھے، ہر دور میں رہے ہیں، شیطان ہر دور میں رہا ہے، اور شیطان کے چیلے ہر دور میں اسلام کے مخالف ہمیشہ ہی رہے۔ اگر آپ نضر بن حارث کے مقابلے میں آج کے دور میں شیطان کے یہ چیلوں کا طریقہ دیکھیں تو نضر بن حارث اور اس کے شعلہ بیان مقرروں کا طریقہ تو بڑا سیدھا سادہ اور بھولا لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج کا میڈیا، آج کا کیبل، آج کے چینلز، آج کی پروڈکشنز جو ڈرامے پیش کر رہی ہیں، جو قصہ گوئی ان ڈراموں ان فلموں کے ذریعے پریزنٹ کر رہی ہیں، وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ قابو کرنے والی اور گرپنگ ہے۔ ارے وہ تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا تھا، سیدھا سادہ قصہ سناتا تھا۔ آج کے یہ ڈرامے، آج کے لیے یہ سیریلز، آج کے یہ اینڈلیسلی پتہ نہیں 100 200 قسطوں والے ڈرامے، ان کے قصوں کا پلاٹ، ان کے قصوں کی پلاننگز، ان کے ڈائیلاگز، وہ بہت ہی حسن نگاہ کے ساتھ منتخب کیے ہوئے ایکٹرز اور ایکٹریسز، ان کے میک اپس، ان کے کاسمیٹکس، ان کے وہ بیک گراؤنڈز، ان کے وہ سیٹس، کوئی روم میں ہوئی ہوئی ہے شوٹنگ اور کوئی لنڈن میں ہوئی ہوئی ہے، کوئی واشنگٹن میں ہوئی ہوئی ہے شوٹنگز، وہاں کی دبئی کی اور برج العرب کی شوٹنگز، اور پھر وہ بیک گراؤنڈ میوزکس اور وہ لائٹس اور ان ڈراموں کے پلاٹس۔ اور نضر بن حارث کے وہ بھولے بھالے قصے تو ان کے سامنے بالکل بھولے لگتے ہیں۔ پھر آج کے وہ سیریلز واقعی این کلائمیکس پہ آ کے اپنی سیریز کا ایک ڈرامہ اینڈ کرتے ہیں، پورے کا پورا شہر منتظر ہوتا ہے کہ اگلا ڈرامہ کب آئے گا۔ ایسے نہیں ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن، جہاں بیٹھتے ہیں کافی پارٹیاں، ٹی پارٹیاں، یوسف علیہ السلام کی خواتین کا قصہ کیا ہو رہا ہے، ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے، قصہ کیا ہے، اب کون جیے گا، کون مرے گا، کون رہے گا، کون گھر سے نکلے گا، کون پہلا کون دوسرا، یہی تذکرے، یہی باتیں، نہ قرآن کی فکر نہ حدیث کی فکر۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ آج کیا یہ ٹی وی، یہ تھیٹر، یہ ڈرامہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ یہ ہے لغو الحدیث، یہ ہے وہ لغو الحدیث۔ آج وقت لے گیا امت کی، آج وقت لے گیا، صلاحیتیں لے گیا، طاقتیں لے گیا، سب کچھ لے گیا یہ آج ہمارا تھیٹر اور یہ ٹی وی، یہ ڈرامہ، یہ کیبل۔ لوگ کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں رہی، لوگ کہتے ہیں وقت بچتا نہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ اپنی زندگی سے لغو الحدیث نکال دیجئے، وقت میں بہت برکت ہوگی، اتنا وقت بچ جائے گا۔ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بسا اوقات کہتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ ٹائم کیسے مینج کرتی ہیں؟ ارے ٹائم مینجمنٹ تو بہت آسان ہے، آج ایک نسخہ دیکھ لیجئے، زندگی میں سے لغو الحدیث نکال دیجئے، اسراف نکال دیجئے، سنتوں کو اپنا لیجئے، آپ کے پاس اتنا ٹائم کو 3 نسخے میں صرف بتا رہی ہوں۔ سنتوں کا روٹین اور ٹائم ٹیبل اڈاپٹ کر لیجئے، اسراف ریان نکال دیجئے، اور لغو الحدیث کا صفحہ پھاڑ دیجئے، آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا بلیو یو می کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس وقت کے ساتھ کروں کیا۔ اچھا، نضر بن حارث ایک اور کام بھی کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا جی؟ اس نے کچھ خوبصورت جوان لونڈیاں خرید لی تھی۔ عبداللہ بن ابی نے مدینہ میں خریدی تھی نا، چکلا بنا دیا تھا۔ نضر بن حارث نے مکہ میں خوبصورت نوجوان وہ لونڈیاں جن کو یا تو پہلے ہی گانا بجانا آتا تھا، ناچ گانا بجانا آتا تھا، یا خرید کر ان کو ناچ گانا بجانا سکھا دیا تھا۔ اور یہ کیا کرتا تھا کہ جو ہی نضر بن حارث کو پتا چلتا تھا کہ کوئی شخص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہے، یہ فوراً جا کے اس کو ایک لونڈی تو فتن دے دیتا تھا اور بس پھر خود فارغ ہو کے اس کا تماشا دیکھتا تھا۔ اس نے اس لونڈی کو انسٹرکٹ کر رکھا تھا کہ تیرا بس ایک ہی کام ہے، تو نے اس شخص کو گانے سنانے ہیں، ناچ کے دکھانا ہے اور اس کو شراب کے نشے میں مست رکھنا ہے۔ اس کو ناچنا، گانا، پلانا کام کر کے تیری یہی سرگرمی ہے کہ اس مرد کو ناچنے، گانے، پلانے میں لگا دے، اس کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے ڈانٹ ڈال کے رکاوٹ ڈال دے۔ یہ تو کرتا تھا نضر بن حارث۔ آج مغنیاں لونڈی لا کر گھر میں مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تو گھر گھر میں یہ ٹی وی کا آلہ، ہر گھر میں مغنیاں لونڈی لائے ہوئے، ہر گھر کے اندر، اس کے لاؤنجز کے اندر، اس کے بیڈ رومز کے اندر۔ ارے آج تو ہماری جو بڑی بڑی لوکیلٹیز ہیں ان کے واش رومز کے اندر ٹی ویز موجود ہیں۔ ہاں جی، جو بکاؤ گھر ہیں، جو بکنے کے لیے لوگ گھر بنا رہے ہیں، ان کے واش رومز کے اندر ٹی وی ہیں، ان کے کچنز کے اندر ٹی وی ہیں، ان کے لاؤنجز کے اندر ٹی وی ہیں، ماں باپ کے کمرے کے اندر ٹی وی ہے، بچوں کے کمرے کے اندر ٹی وی ہے، باہر گراج میں ٹی وی ہے، سب کے الگ الگ ہیں۔ آج تو گھر کے لاؤنجز کے اندر، ہر گھر کے اندر مجرا ہو رہا ہے، ہر گھر کے اندر مغنیاں لونڈیاں ناچ رہی ہیں، وہیں بیٹیاں، وہیں باپ، وہیں بھائی، وہیں بہنیں۔ مغنیاں لونڈی کو مسلط کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ یہ کیبل نے، یہ میڈیا نے، یہ انٹرنیٹ نے، یہ چینلز نے یہ لونڈیاں ہمارے گھروں میں مسلط کر دی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے، یہ ناچ گانے، یہ کانسرٹس، یہ موسیقی کی محفلیں، یہ تمام وہی نضر بن حارث کی سازشیں ہیں۔ سونیا گاندھی نے جو کہا تھا نا کہ ہم پاکستان سے سماجی جنگ جیت چکے ہیں، یہ ہے وہ سماجی جنگ جو وہ جیت چکا ہے آج ہم سے۔ گھر گھر کے اندر یہ لہو الحدیث عام ہے، اور یہ لہو الحدیث کا دور دورہ آج لوگوں کو قرآن اور حدیث کے علم بغیر علم کی کیفیت میں لا کے صحیح راستے سے گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نضر بن حارث کا انجام کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے تھے، 70 قیدی، ان میں سے صرف 2 کو تہہ کیا گیا تھا، 2 کا سر قلم کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نضر بن حارث تھا۔ یہ ہے ذلت والا عذاب، جس نے اللہ کے بندوں کو مکہ کی بستی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الحکیم کی تعلیمات سے لہو الحدیث کے اندر مبتلا کر کے روکنے کی کوشش اور سازش کی تھی، اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ ہے ناپسندیدگی لہو الحدیث کی، اور یہ ہے اسلامی معاشرے میں شدت، کراہت لہو الحدیث کی۔ آپ نے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا، لیکن لہو الحدیث کے ذریعے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والے کو باقی سب کو چھوڑ دیا گیا تھا، فدیے لے کے رہا کر دیا گیا تھا، لیکن نضر بن حارث کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا گناہ بہت بڑا تھا، کیونکہ اس نے لہو الحدیث کے ذریعے اللہ کے بندوں کو کتاب الحکیم سے روشنی کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ بات میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ قرآن کی آیات کے معنی، مفہوم اور احکامات کو سمجھنے کے لیے جہاں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے، اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے، وہاں پر 2 چیزیں اور کی جاتی ہیں کہ مفسرین کی تفسیر دیکھی جاتی ہے، کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھتے تھے، وہ اس آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مفسرین نے قرآن اس آیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ اس آیت کے احکامات اور اطلاق کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارک اس آیت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ اچھا دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور تربیت یافتہ مفسرین قرآن کی لہو الحدیث کے بارے میں کیا تفسیر ہے؟
لہو الحدیث کی تفسیر اکثر مفسرین قرآن گانا بجانا ناچ اور گانا ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں حیات طیبہ کے، ان سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تین دفعہ زور دے کر فرمایا، ہوا وہ واللہ الغنا، لہو الحدیث وہ تو اللہ کی قسم ہے، اس سے مراد غنا ہے، ناچ گانا ہے، گانا بجانا ہے، اس سے مراد، 3 دفعہ زور کر کے۔ اسے ابن جریر، ابن ابی شیبہ، حاکم اور بہیقی نے روایت کیا ہے۔ یہ میں آج آپ کو روایت بہت زیادہ اہتمام سے محض اس لیے دے رہی ہوں تاکہ جب آپ سے لوگ حوالہ پوچھیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے اور اس کا جواز کہاں پہ ہے اور حدیث حوالے سے بتائیں تو آپ کے پاس یہ حوالہ جات موجود ہوں۔ اسی طرح اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہیں، اسکالر آف امہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مکحول، یہ بڑے بڑے مفسرین قرآن ہیں صحابہ اکرام میں سے، تابعین اور تبع تابعین کے۔ ان سب سے جب پوچھا گیا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے تو انہوں نے ملتے جلتے الفاظ دے کر لہو الحدیث کو غنا ہی سے تشبیہ دی کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ترمذی نے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل بیع المغنیات، مغنیات یعنی گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید سوداگری وہ حلال نہیں ہے۔ ولا شراؤہن ولا التجارۃ فیہن ولا اثمانہن، ان کی تجارت کرنا، ان کو خریدنا، ان کو بیچنا، ان کی قیمت کھانا حلال اور جائز نہیں ہے۔ مغنیہ عورتیں یعنی جو غنا یعنی گانا بجانا ناچنا جن کو آتا ہے، ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا حلال نہیں ہے۔ جو چیز حلال نہیں ہوتی وہ حرام ہے۔ اس زمانے میں تو مغنیہ عورتوں کو بذات خود خریدنا بیچنا ہوتا تھا نا، ان کی تجارت ہوتی تھی کیونکہ لونڈیاں تھیں۔ آج لونڈیوں کو یا مغنیہ عورتوں کو بذات خود خریدنے بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج تو بہترین ریکارڈنگ سسٹمز موجود ہیں، کیسٹس، ڈی وی ڈیز، سی ڈیز، آئی پوڈز، سب کچھ موجود ہے۔ لسننگ ڈیوائسز ایک سے ایک زیادہ اچھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیوائسز اور یہ ساری کی ساری سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، ناچ گانے، میوزک، ان کا خریدنا، ان کا بیچنا، ان کی تجارت کرنا اور ان کی قیمت لینا یا دینا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ سارے کے سارے میوزک انڈسٹری، یہ سارے کا سارا شو بیس کی انڈسٹری، اس کے اندر مال کرنا، لینے والا دینے والا، جو بنا کے بیچتا ہے وہ اس کا بھی عمل حرام ہے، لیکن جو بنایا ہوا خریدتا ہے اس کا خریدنا بھی حرام ہے۔ جو خرید کے تحفہ دیتا ہے وہ تحفہ دینا بھی حرام ہے۔ جو لیے ہوئے تحفے یا خریدی ہوئی چیز کو چلاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ جو چلا کے سنتا یا سنواتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ Everything related with music, everything related with گانا بجانا, everything related with showbiz world حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں،
وَسَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، وہاں پہ تھا لا یحلُّ، وہ حلال نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس کو حرام کہہ دیا گیا. ان ساری چیزوں کو حرام کہا گیا. ایک اور روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے لا یحل تعلیم المغنیات ولا بیعہن ولا شرعہن وثمنہن حرام. لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا. لونڈیوں کو، الفاظ پہ ذرا غور کر لیجئے پھر میں سمجھاتی بھی ہوں. لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا، انہیں خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے. یہ جو ساری ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز کی شاپس اور ان تجارتوں میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی حرام تجارت ہے، حرام کاروبار ہے. حدیث سے کہہ رہی ہے کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا حلال نہیں ہے، حرام ہے. اس زمانے میں تو لونڈیوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی. آج کھاتے پیتے گھرانوں کی، مالدار پڑھے لکھے کلمہ گو گھرانوں کی بچیاں اور بچوں کو یہ تعلیم اسکولوں کالجوں میں بڑے فخر سے دی اور دلوائی جاتی. اسکولوں کے اندر بچوں کو گانے اور ناچ کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. کتھک ڈانس اور گانے کے طریقے اور سلیقے سکھائے جاتے ہیں امت کی بچیوں کو حیا کی چادر تار تار کرنے کے لیے. اور پھر امت کے بیٹوں کو ماؤں کی گود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کے صحیح سالم اعضاء والے وہ بیٹے ڈال دیتا ہے جن میں سے کچھ نے تو دین کا محافظ بننا تھا، کچھ نے نفاذ قرآن میں اپنا حصہ ڈالنا تھا، کچھ نے دین کا دائی بننا تھا، کچھ نے دین کا مجاہد بننا تھا، کچھ نے مبلغ دین بننا تھا. اور پھر آج کی مائیں اور آج کے باپ ان کے گلوں میں گٹاریں ڈال دیتے ہیں. گٹار ڈال دی جاتی ہے، طبلے سکھائے جاتے ہیں. امت کے وہ نوجوان جنہوں نے جہاد، دعوت، تبلیغ، ارشاد، نفاذ جیسے افضل کام کرنے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے. اگر آپ دیکھیں تو آج سے 15-20 سال پہلے اس شہر لاہور کے بڑے بڑے بازاروں کو دیکھ لیں، وہاں پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی. آج آپ لبرٹی مارکیٹ میں چلے جائیں، آج سے 15 سال پہلے اس مارکیٹ کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس اور آلات میوزک کی دکانیں نہیں تھیں. کسی بھی بازار، کسی بھی معاشرے کی دکانوں کے اندر اشیاء وہی فروخت ہوتی ہیں جو معاشرے کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے. آج یہ دکانیں اگر بڑی بڑی مارکیٹس میں نظر آ رہی ہیں تو کیوں؟ کیونکہ آج یہ معاشرے کی ڈیمانڈ ہے. آج اپنے بچوں کو یہ موسیقی، یہ گانے بجانے کا طریقہ سکھا کر لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. شریف گھرانوں کی بچیاں، شریف گھرانوں کے، دیندار گھرانوں کے بچے آج یہ چیزیں کام کرتے ہیں اور اس پر فخر کیا جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے ذرا یہاں پہ گا کے تو دکھاؤ، یہاں پہ اپنا میوزیکل انسٹرومنٹ بجا کے تو دکھاؤ. ارے چھوڑ دیں ان جوانوں کو، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ 1.5 کا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ٹی وی اور ٹی وی کے اشتہار دیکھتا ہے اور وہ میوزک کی تال پہ بندر کی طرح ناچتا ہے اور گھرانہ اس ناچنے والے بچے کو اور نچواتا ہے. دیکھا نہیں ہے آپ نے کبھی؟ سنا نہیں کبھی؟ آنکھیں بند ہیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ ہے، نانیاں دادیاں، ارے قرآن پڑھنے والی بسا اوقات نانیاں دادیاں محفل میں بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتی ہیں بڑا ہوشیار ہو گیا، بڑا سیانہ ہو گیا، بہت برائٹ ہے، تم ذرا لگاؤ فلاں گانا، دیکھنا یہ کیسے ناچتا ہے. اور وہ بندر کی طرح چابی بھر دی ہے اور وہ بندر ناچتا ہے، سارا گھر تالیاں بجاتا ہے، سارا گھر خوش ہوتا ہے. یہ خوش ہونا اس بچے کو کیا سمجھا دے گا؟ اس کو سمجھا دے گا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اس سے میرے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں، اس سے میرے اہل خانہ مروب ہوتے ہیں. وہ ساری زندگی ناچے گا. اور وہ ناچ رہے، وہ شادیوں میں بھی ناچ رہے ہیں، وہ بیاہوں میں بھی ناچ رہے ہیں، وہ مہندیوں میں بھی ناچ رہا ہے، وہ ڈھولکیوں میں بھی ناچ رہا ہے، وہ مائیوں میں بھی ناچ رہا ہے. وہ ناچتے ناچتے تھک جاتا ہے، اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے بھی ناچتا ہے.
اپنی شادی پہ بھی ناچتا ہے، اپنی بیوی کو بھی نچواتا ہے، خود بھی ناچتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے دن سے سکھا دیا تھا کہ یہ بندر کا ناچ اور یہ حماقت کا گانا تیری زندگی کا بہترین کام ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ لونڈیوں کو بھی گانا بجانے کی تعلیم دینا حرام ہے۔ اللہ یہ حدیث کی تعلیمات ہمیں اس معاشرے کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، اس لغو الحدیث کی کراہت اس معاشرے کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جلسا، جو بیٹھا، جس نے جلسہ کیا، جو بیٹھا کہاں پر؟ گانے بجانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا۔ جو شخص گانے بنانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ وہ کان جو اللہ نے دیے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے آنکھیں، کان، دل دیے تھے، تو وہ کان جس میں اس نے اس مغنیہ عورت کا لہو الحدیث کا ڈانٹ ہی ڈال دیا، وہ قرآن کیا سنے گا؟ وہ حدیث کیا سنے گا؟ وہ سنت کے واقعات کیا سنے گا؟ وہ نفاذ اسلام کی دعوت کیا سنے گا؟ وہ جہاد کی پکار کیا سنے گا؟ تو جس کام کے لیے کان بنائے گئے تھے، اس کام کو، کانوں کو اس کام کے استعمال کے بجائے اس نے اس میں گند بھر دیا مغنیہ عورت کی لہو الحدیث کا۔ اس کان میں جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس نے اللہ کے حکم عدولی کی تھی، جس نے حدود سے تجاوز کیا تھا، جس نے ناشکری کی تھی اپنے عمل سے، اس کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود، اتنی واضح اور کلیئر کٹ حدیث ہونے کے باوجود، آج لوگوں کا طریقہ اور آج لوگوں کا وتیرہ، قرآن میں نہیں لکھا کہ موسیقی حرام ہے۔ بتاؤ ہمیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا موسیقی حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتے ہیں۔ بسا اوقات حدیث کا حوالہ دے کے، لہو الحدیث کا مطلب سمجھا کے، لہو الحدیث کی تفسیر بتانے کے لیے، آیات کی وضاحت کرنے کے لیے اگر احادیث کا حوالہ دے کے میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس کی نفی اور حرمت سمجھائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا، ہمیں حدیث کا حوالہ نہ دو، ہمیں قرآن دکھاؤ۔ ارے قرآن تو تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس لیے تمہیں حدیث سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ ہے۔ اتنی واضح حدیث، اتنی واضح کبیرہ گناہ کی وعید ہونے کے باوجود آج یہ رویہ کہ موسیقی حرام نہیں ہے، یہ بالکل وہی رویہ ہے جو آپ نے بخاری میں اس دن حدیث کتاب الاشربہ میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو، عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو، شراب کو، زنا کو اور موسیقی کے آلات کو دوسرے نام رکھ کے اپنے لیے جائز اور حلال قرار دے دیں گے۔ آج شراب کی حرمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آج زنا کو زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کر کے اس کی تعزیر اور حد کو بدل دیا جاتا ہے۔ آج ریشم کی حرمت کو پہچانا ہی نہیں جاتا، اور آج موسیقی کی حرمت کا تصور کیا، موسیقی کو روح کی غذا کہہ کے جائز اور حلال قرار دے دیا جاتا ہے۔ بخاری میں آپ نے ایسی ہی قوم کا تذکرہ کیا جو ان چار چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز دوسرے نام رکھ کے حلال اور جائز کہہ دیں گے، اور پھر آپ نے
قصہ سنایا کہ وہ قوم ایک پہاڑ کی وادی تلے ساتھ ہی بالکل آباد ہوگی، اور چرواہا ان کی بکریوں کو لے کے جائے گا، اور صبح اور شام وہ بکریاں ان کے پاس آئیں گی، اور ان کے پاس کوئی مانگنے والا آئے گا، وہ ان سے سوال کرے گا، اور وہ حرص اور بخل میں پڑے ہوئے کہیں گے کل تم صبح آنا۔ اللہ نے اس قوم کا جو اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات سے بچی رہتی تھی، رکی رہتی تھی، حرص اور طمع اور بخل اور لالچ کرتی تھی، اور وہ کام جو ان 4 چیزوں کو، 4 حرام چیزوں کو حلال کرتی تھی، اللہ نے اس قوم کے لیے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر پہاڑ گرا دے گا، اور انہی میں کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، اور قیامت تک ان کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو بندر تو ہے، وہ بندروں کا سا اچھل کود ساری بستی میں نظر آتا ہے۔ آج کے کانسرٹوں میں چلے جائیں تو لگتا ہے سبھی بندر ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ تو بسا اوقات ضروری نہیں کہ حیت اللہ سبحانہ تعالیٰ بندروں کی بنائے، ساخت اللہ سبحانہ تعالیٰ بندروں کی بنائے، بسا اوقات حرکتیں بندروں کی سی ہیں۔ ابھی میں نے اس بندر بچے کا بھی تذکرہ کیا جو 1.5 سال میں بندر بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ نہیں بناتا، گھر والے بنا دیتے ہیں، بسا اوقات عذاب کا ذریعہ اپنے اہل و عیال بن جاتے ہیں۔ آج وہی بنی اسرائیل کا طریقہ موسیقی کو حلال کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ آج کی فلموں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی موسیقی، ان کو موسیقی کا تصور بنایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی تو یہی کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا نا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے اور وہ جنات سے کام کرواتے تھے، تو ہم اگر جن قبضے میں کر کے جادو ٹونے کریں تو یہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا تھا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یہ تو جادو سیکھنے والے کفر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ باپ بیٹے کے کچھ اعمال کو کہیں تصویروں کا حوالہ بنایا گیا، کہیں مصوری کا حوالہ بنایا گیا، کہیں جادو ٹونے کا حوالہ بنایا گیا، اور یہاں پہ ناچ گانے کا حوالہ بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر گاتے تھے تو آج گانے میں کیا حرج ہے؟ ایک نبی کی سنت اگر گانا ہے تو پھر گانے میں کیا حرج؟ استغفر اللہ ربی، کہاں تک ضد اور ڈھٹائی، کہاں تک گھمنڈ اور ڈھٹائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش الحانی خوبصورت آواز کی نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا انعام تھا۔ عملی شکر کا طریقہ کیا تھا؟ اس آواز کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی، اس کی بڑائی، اللہ کی تسبیحات۔ اللہ کو یہ شکر کا طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے زبور سے نواز دیا تھا، حمدیہ، منظوم، ترانے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بغیر کسی میوزک، بغیر کسی آرکیسٹرا، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ پکارتے کیا تھے؟ وہی زبور کے حمدیہ، منظوم، ترانے جو وحی کے ذریعے سکھائے گئے تھے، جن کا ذریعہ وحی الہی تھی، جن کا مقصد اللہ کی حمد تھی، جن کے الفاظ تسبیحات پر مشتمل تھے۔ یہاں سے کہاں موسیقی کا تصور نکلتا ہے؟ کدھر سے موسیقی کا تصور نکلتا ہے؟ لیکن آج اس کو اختراع بازی کر کے موسیقی کا جواز بنا لیا گیا۔ اور پھر صرف اسی سے تو جواز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات کو موسیقی اور آلات موسیقی کا جواز بنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ موسیقی کے اندر بنیادی طور پر 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، 2 کمپوننٹس ہیں میوزک میں۔ ایک اس کی میوزک، آج کے گانے کے اندر 2 کمپوننٹس اور ایلیمنٹس ہیں، ایک میوزیکل انسٹرومنٹس کی، اور دوسرا اس کی شعر و شاعری۔ دونوں کے حوالے سے تصور کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹس اور گانے باجے کے آلات کا جواز کچھ ضدی اور ڈھیٹ ناخلف جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور واقعہ کون سا کوٹ کیا جاتا ہے؟ اس واقعے کو سن لیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں اخذ کا تصور ہے۔ حیات طیبہ کا جو واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، خواتین کی محفل تھی، اور اس خواتین کی محفل میں چھوٹے
چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں دف بجا کر اپنے بزرگوں اور اپنے بہادروں اور شہیدوں کی جرت کی داستانوں کے اشعار گا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ جو جرت کی داستانوں کے اشعار گا رہی تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کے، انہوں نے وہ گانا چھوڑ کر کیا گانا شروع کر دیا؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے اندر ایک رسول ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ آپ نے نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اشعار میں شرک، مبالغہ آرائی اور غلو سے منع فرمایا۔ آج ہماری نعتیں بھی اس غلو کا شکار ہیں، آج ہماری نعتوں کے اندر بھی یہ مشرکانہ اور شرکی الفاظ موجود ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے منع کیا تھا، آپ نے ان کو گانے اور دف بجانے سے تو منع نہیں کیا تھا، گویا گانے بجانے کا تصور اور اجازت موجود ہے۔ کچھ نہیں تو خوشی کے موقع پہ تو کچھ گانے بجانے کی اجازت ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ تو گا لینے دیا کرو قرآن پڑھنے والوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گانے دیا تھا۔ یہ کیا گا رہی ہیں؟ کون گا رہی ہیں؟ کیا ماحول ہے؟ کیا الفاظ ہے؟ کیا آلہ ہے موسیقی کا؟ آلہ ہے دف۔ یاد رکھیے گا، شرعی معاملات میں صرف اور صرف وہ آلات موسیقی بجانے کی اجازت ہے جو ایک طرف سے بند اور دوسری طرف سے کھلے ہیں۔ وہ آلات موسیقی جو دونوں طرف سے بند ہیں، جن کے اندر میوزیکل نوٹ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک گونج ہوتی ہے، ایک ریزوننس ہوتی ہے، ایک ایکو کی ٹون ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بیٹ کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ وہ دونوں طرف سے بند آلات موسیقی جیسے ڈھول ہے، طبل ہے، سارنگے ہیں، باجے ہیں، بانسری ہے، وہ منع ہے۔ صرف ایک طرف سے کھلا دفلی، دف، اس کو بجانے کا تصور موجود ہے۔ یہ چھوٹی بچیاں ہیں، نابالغ بچیاں ہیں، خواتین کی محفل ہے، اور گا کیا رہی ہیں؟ اپنے شہیدوں کی جرتوں کے داستانیں گا رہی ہیں۔ ہاں، ایسی چھوٹی بچیاں خواتین کی محفل میں اگر امت کے شہیدوں طارق بن زیاد اور خالد بن ولید کی جرت کے داستانیں گائیں تو ضرور گائیں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس سے کسی شکل میں آج کی موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹس اور فحش اشعار پر مشتمل غزلیں اور گانے اور فلموں کی وہ سارے سانگز اور لیرکس گانے کا کوئی تصور، لچک، اجازت اور چھوٹ اخذ نہیں ہو سکتا اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، موسیقی میں جو چیز، میوزک اور گانے بجانے میں جو تصور ہے، وہ دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ شعر و شاعری۔ آج کے گانوں کی شعر و شاعری گند، غلاظت، بے حیائی، فحاشی اور عریانی، عشق اور عاشقی کے قصوں، تذکروں اور اس کی طرف مائل اور ابھارنے کی طرف کرنے والی شاعری اور الفاظ ہیں۔ ویسے بھی حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر و شاعری کے حوالے سے فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھر جائے۔ یہ وہ جو گانے لکھ لکھ کے یاد کیے جاتے ہیں، ڈائریوں پہ لکھے جاتے ہیں، شادیوں کے، بیاہوں کے، فلموں کے، غزلیں چلا چلا کے گانا اس کو لکھا جاتا ہے، مجھے جو نہیں یاد کہیں بھول نہ جائے، جس کو زیادہ یاد ہے اس کو فخر ہے، مجھے تو سارے ہی یاد ہے۔ بند ایک دوسرے کو پورے کروا کے یاد کروائے جاتے ہیں۔ تمہارا پیٹ شعروں سے بھر جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث، اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا اس سے بہتر ہے کہ ان کو شیروں سے بھرا جائے۔ ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت سے بھرے ہیں، تو ہر شعر اور ہر شاعر ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر علامہ اقبال رحمت اللہ جیسی شاعری ہے، حفیظ جالندری جیسا کلام ہے، شاہنامہ اسلام ہے، مسدس حالی جیسا کلام ہے تو وہ تو جائز ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، حیا کی چادر پھاڑنے اور عشق و عاشقی کے قصوں کی طرف مائل کرنے والا جو کلام ہے، یہ وہ لغو الحدیث ہے۔ اور آج ہمارے گانے، ہماری فلمیں، ہمارے یہ تمام چیزیں ساری ایسی ہی شاعری اور ایسی ہی میوزیکل انسٹرومنٹس پر اس کا انحصار ہے، لیکن کہنے والے آج اس کے باوجود موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں۔ اچھا، موسیقی روح کی غذا ہے؟ چلیں دیکھ لیں، تقابلہ کر لیں، غذا کیا کرتی ہے؟ غذا انسان کے جسم میں کیا کیا اثرات کرتی ہے؟ غذا کا رول، کیریکٹر کیا ہے انسان کے جسم میں؟ ہم کھاتے ہیں تو غذا کیا کرتی ہے؟ غذا طاقت اور قوت دیتی ہے، اسٹرینگتھ، پاور دیتی ہے۔ دوسرا، غذا توانائی اور حرارت دیتی ہے۔ تیسرا، غذا، ڈائٹ، فوڈ جسم کی نشو و نما کرتا ہے، ریپیئر، ویئر، ٹیئر، نشو و نما کرتا ہے۔ چھوٹے بچے گرو کرتے ہیں اور بڑے بندوں کی جسم ریپیئر ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، غذا جسم کو قوت مدافعت دیتی ہے، جراثیموں، بیکٹیریوں، بیماریوں کے خلاف فائٹ کرنے کی اسٹرینگتھ، قوت مدافعت، ریزسٹنس دیتی ہے۔ اچھا، موسیقی روح کی غذا ہے تو موسیقی کیا روح کو یہ سب کچھ دیتی ہے؟ آج کا گانا، آج کی میوزیکل انڈسٹری کیا روح کو یہ سب کچھ دیتی ہے؟ کیا موسیقی روح میں ایمان کی قوت اور طاقت بڑھاتی ہے؟ آج کے گانے، آج کی میوزک سننے سے کیا ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، یا الٹا ایمان کا شیرازہ بکھر اجڑ جاتا ہے؟ اپنے ذہنوں میں سوال کریں اور خود ہی اپنی ڈائریوں میں اس کا جواب لکھیں۔ اچھا، موسیقی روح کی غذا ہے تو کیا آج کی موسیقی، آج کی میوزک سننے، آج کے گانے سننے کے بعد کیا روح کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، اسلام کی حرارت پیدا ہوتی ہے، یا اسلام بالکل ہی ٹھنڈا مردہ ہو جاتا ہے؟ اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو آج کی موسیقی اور ناچ گانے کی محفل کے بعد کیا اخلاق میں، عبادات میں، اعمال صالحہ میں کوئی نشو و نما ہوتی ہے؟ آج کے گانے، میوزک، فلم انڈسٹری کی ساری میوزک سننے کے بعد کیا عبادات اور نمازوں کی اصلاح ہوتی ہے؟ کیا پردے اور جلباب کے احکامات کی اصلاح ہوتی ہے؟ بلکہ حیا کی چادر تو تار تار ہو جاتی ہے، اعمال کا جنازہ ہی اٹھ جاتا ہے، اور کیفیت وہی ہے۔ یہ آج کی موسیقی کی برپا کی ہوئی کیفیت ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ یہ موسیقی آج کی لغو الحدیث کا کیا دھرا ہے کہ آج ان فلمیں، انڈین فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، سیریل، کانسرٹس میں ایک طرف بہن بیٹھی ہے، ساتھ بھائی بیٹھا ہے، کندھے سے کندھا جوڑ کے باپ اور بیٹی بیٹھے ہیں، شیرازہ حیا کا بکھیر دیتی ہے یہ موسیقی، کیفیت کر دیتی ہے جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ بیٹیاں بھی جو چاہے کر رہی ہیں، بیٹے بھی جو چاہے کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کیا آج کی موسیقی روح کو قوت مدافعت دے رہی ہے شیطان کی اکساہٹوں، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے حملوں کے خلاف؟ کیا بچا لیتی ہے؟ آج کی موسیقی اور آج کے گانے بجانے تو عین اس زخمی روح کو شیطان کا لقمہ تر بنا دیتے ہیں۔ ہڑپ کر رہے آج کی یوتھ کو شیطان، اپنے اتنے بڑے بڑے ایلیگیٹرز کھولے، اپنے جوز کھولے، آج کی یوتھ کو اور اس کے ذہنوں کو اور ان کی روحوں کو زخمی اور مفلوج کر رہا ہے شیطان۔ یہ سب اس کا
आला क्या है? मौसीकी और मौसीकी के आलात। मौसीकी रूह की ग़ज़ा नहीं है। रूह की ग़ज़ा क्या है जो किताबुल हकीम ने खुद बताई ना? कौन सी है? ग़ज़ा पुरसकून कर देती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुछ लोग कहते हैं, म्यूजिक सुनती हूं मैं बैठ के। कुरान पढ़ने वाली कुछ ख़वातीन ने कहा, मैं म्यूजिक सुनती हूँ वीकेंड पे बैठ के, मुझे अनवाइंड कर देती है, मुझे रिलैक्स कर देती है। नहीं, कहाँ सुकून तलाश करते हो? कहाँ सकीना तलाश करते हो? इत्मीनान कल्ब नहीं मिलेगा। दिलों को इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। कुरान असल सकीने का जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान ही को कहा है, शिफाउल लिमा फिस सुदूर। तुम्हारे दीनों में जो अमराज हैं, उन सब के अमराज की शफा तो इस कुरान ही में है। बड़े पैथेटिक हालात हैं, बड़े अफसोसनाक हालात हैं। एक टोटल ट्रांजिशन हो गई ना, बिल्कुल वो जैसे हकीकी खुराक में एक ट्रांजिशन हुई है और रिप्लेसमेंट हुई है, वैसे ही रूह की ग़ज़ा में भी हो गया। आज अगर हम देखें तो हमारे खाने पीने में भी वो यहूद और नसारा की तकलीद के बाद क्या हुआ? जो हेल्थ डाइट थी, जो बैलेंस डाइट थी, जो फितरी खाने थे, कुदरती ग़ज़ाएं थी, उनको छोड़कर हेल्थ फूड्स, हेल्थ डाइट, बैलेंस डाइट को छोड़कर आज जंक फूड की तरफ इंसानियत चल पड़ी है। वो जंक फूड बीमारियां भी दे रहा है, जिगर के, दिल के आर्जे, दिल की अमराज, गुर्दों की बीमारियां, अखलाक की तबाहियां और बर्बादियां, आदि चीजें ये जंक फूड है। हमने बैलेंस फूड और बैलेंस डाइट छोड़ दिया, जंक फूड अपना लिया, उसके असरात जिस्म पर और अखलाक पर नजर आ रहे हैं, इबादत में नजर आ रहे हैं। यही मामला रूह की ग़ज़ा के साथ भी हुआ। असल रूह की ग़ज़ा को छोड़ दिया। रूह की असल ग़ज़ा को जब इंसान ने छोड़ दिया, लाहवल हदीस ने फिर उसकी प्यास को बुझा दिया। यही हुआ है। आज इस लहवल हदीस ने प्यासी रूह की प्यास को बुझाने के लिए उस वैक्यूम को भर दिया है। आज हम माशरे से उसको निकाल कैसे सकते हैं? लाहवल हदीस के सारे आलात, सारी एजेंसीज को जिंदगी से उखाड़ के फेंक दीजिए। रूह प्यासी होगी। आज आर्टिफिशियली गलत तरीके से रूहों को सैराब किया जा रहा है। जंक फूड खिलाया जा रहा है लाहवल हदीस का रूहों को, और रूह अपनी प्यास को महसूस नहीं कर रही ना। करना क्या जरूरी है? लाहवल हदीस की कबाहतें, इसकी कराहतें, इसकी हुर्मतें माशरे को समझाना जरूरी है, ताकि पत्थर मार के, ईंटें मार के दीवारों से बाहर फेंक दी जाएंगे सारी जंक फूड के तरीके। ये जो सारी आर्टिफिशियल रूह की ग़ज़ाएं हमारे घरों में डीवीडी प्लेयर्स, ये सीडीज, ये कैसेट्स की शक्ल में मौजूद है, इनको पत्थर मार के तोड़ दीजिए। इनको कूड़ेदानों की नजर कर दीजिए। जब माशरे में से ये जंक फूड रूह का निकलेगा, फिर रूह प्यासी होगी, फिर रूह प्यासी होगी। और इस प्यासी रूह को इंशाअल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बताया था कि तुम क्या करो? कुरान के हुस्न में इजाफा करो। हुस्नुल कुरान बि अस्वातिकुम व इन्ना सौतल हसना यजीदुल कुरान हसना। तुम में से जिनको अल्लाह ने खूबसूरत आवाजें दी हैं, उन खूबसूरत आवाजों के साथ कुरान के हुस्न में इजाफा करो। इंशाअल्लाह माशरे में जिन लोगों को अल्लाह ने खुशहाली से नवाजा है, अगर वो खूबसूरत आवाजें कुरान की आयात, कुरान की तलावत के हुस्न में इजाफे के लिए इस्तेमाल होगी, तो फिर वो रूह जो प्यासी होगी, वो इंशाअल्लाह उस किताबिल हकीम के साथ अपनी प्यास जरूर बुझाएगी। आर्टिफिशियल जंक फूड को निकालेंगे, लाहवल हदीस को इरेडिकेट करेंगे। आज लोग कहते हैं हम बच्चों को कुरान सुनाते हैं, वो सुनते नहीं है। आज हम अपने बच्चों को दीन और इस्लाम की बातें समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझते नहीं। कैसे समझेंगे? उनकी रूह के अंदर आपने प्यास बिल्डअप ही नहीं की, उनकी जिंदगियों में से लाहवल हदीस निकाली है।
ایک ویکیوم کریٹ ہوگا، ایک سپیس کریٹ ہوگی. آج کے یوتھ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سارا وقت میوزک میں، کانوں کے اوپر وہ ڈم ڈم ڈی ڈی لگا ہے، ایئر فونز لگے ہیں، نہ ماں کی پکار کی آواز آتی ہے نہ اذان کی آواز کی پکار آتی ہے. ان کو لغو الحدیث کی حرمت، اس کی کراہت، اس کا انجام بتائیے، اس کو ان کی زندگی میں سے اکھاڑیں. وقت میں بھی برکت آئے گی، صلاحیتوں میں بھی برکت آئے گی، روح کے اندر پیاس آئیڈینٹیفائی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ قرآن کی بارش ہوگی تو وہ دل میں ضرور جذب ہوگی. اور جس کے دل میں قرآن کی بارش جذب ہو گئی پھر اس کا گھر بھی اس مہک سے ضرور معطر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا کیا تھا؟ آپ نے قرآن کی تعلیمات ہی کا تو، اور اپنی تعلیمات اور اپنے دین ہی کے تو احادیث پھیلائی تھیں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ وہ صوت ہادی کیا تھا؟ لغو الحدیث کا کاؤنٹر تھا. وہ صوت ہادی اس لغو الحدیث کا کاؤنٹر تھا. کیا ہوا تھا؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو مبلغ مدینہ بن کے گئے تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ لغو الحدیث کا کاؤنٹر کیا تھا؟ قرآن کی تعلیمات. قرآن کی تعلیمات ایسی تاثیر تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے ایک کونے کو، جو دیوار بالکل سڑک کے پاس سے گزرتی تھی، گلی کے پاس جو ان کے گھر کا کونا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنی مسجد بنا لی تھی. وہاں کھڑے ہو کر اپنی نماز میں بڑی رقت کی کیفیت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مشرکین مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وارن کر دیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا تو یہ قرآن پڑھنے سے باز آ جاؤ یا مکہ کی بستی کو خالی کر دو. یا تو قرآن پڑھنے سے باز آ جاؤ اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم مکہ کی بستی کو خالی کر دو، چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اس سے ہماری بچوں اور ہماری عورتوں کے دل بدل جاتے ہیں. یہ تو دلوں کو بدل گیا تھا قرآن. آج کان خالی ہوں گے تو دل بدلیں گے. یاد رکھیے، قرآن دل کی دو کھڑکیاں، ایک آنکھ اور ایک دل، کانوں کے اوپر اگر لغو الحدیث طاری رہے گی تو دل میں قرآن نہیں اترے گا. کانوں سے یہ ڈانٹ نکالیں اور پھر اپنی اولادوں میں سے یا آپ میں سے جن کی آوازیں خوبصورت ہیں، اقرأوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لب و لہجے میں قرآن پڑھیں. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ کو قرآن ایسے پڑھنا پسند ہے جیسے عرب پڑھتے تھے، جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اپنی خوبصورت آوازوں کے، انشاءاللہ خوبصورت آوازیں، لغو الحدیث نکل جائے گی، ایراڈیکیٹ ہو جائے گی. خوبصورت آوازیں اپنی خداداد آواز کے شکر اور اعتراف نعمت کے طور پر قرآن کے حسن میں اضافہ کریں گی. کیا امام کعبہ کی سورہ نجم، سورہ رحمان، سورہ مریم کی تلاوت نہیں سنی؟ کیا وہ واقعی لغو الحدیث کی بہترین ریپلیسمنٹ نہیں ہے؟ 30ویں سپارے کی تلاوت سن کے تو دیکھیں امام کعبہ کی. جن کو ترجمہ نہیں بھی آتا وہ واقعی روح کی غذا بنتی جاتی ہے، ایسے دل میں گھر کرتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے. تو بہترین خوراک تو یہ ہے اور یہی لاہ عمل ہے. آج معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، بغیر علم کی کیفیت سے بچانا چاہتے ہیں، تو زندگیوں میں سے لغو الحدیث کو خارج کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں اس لغو الحدیث کی تفسیر کو سمجھنے، اس کے احکامات کو پہچاننے، احادیث کو یاد رکھ کے اس معاشرے کو اس کی حرمت اور اس کی کراہت سے متعارف کروا کے اس لغو الحدیث سے آج معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنے گھروں کو لغو الحدیث سے بچانا ہمارے لیے آسان بنا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے حسن میں اضافہ کر کے لوگوں کو اصل روح کی غذا بہم پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لغو الحدیث والے شخص کا انجام بتایا کہ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے نا، یعنی جو لغو الحدیث کا خریدار تھا، خود بھی اللہ کے راستے سے رکتا تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی روکتا تھا، اس کا حال پتہ ہے کہ جب ہم اسے قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں. آج بھی موسیقی کے حوالے سے
سورہ لقمان کی آیت کوٹ کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اس میں حرمت کا تصور نہیں ہے، موسیقی حرام نہیں کی گئی۔ پھر ان کو حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی کوئی آیت لا کے دکھائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی شخص کی نشاندہی فرما رہے، وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سونا ہی نہیں، اس کے کان بہہ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے کان تو بہہ رہے ہیں، اس کے کانوں میں کون سا ڈاٹ ہے؟ دنیا میں لہو الحدیث کا ڈاٹ ہے، ایئر پلگز لگے ہوئے ہیں، آئی پوڈز لگے ہوئے ہیں، ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن ان بہرے کانوں میں مزید کیا ڈالا جائے گا؟ استغفر اللہ، پگھلا ہوا سیسا۔ اچھا، خوشخبری سنا دو سے دردناک عذاب کی، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، یعنی اللہ کے احکامات کو سننے، حرمت اور حرام کردہ چیزوں اور کبیرہ احکامات کے تصورات کو سننے کے بعد ان کو مان لیں، اور ماننے کے بعد اپنی زندگیوں میں سے یہ لغو الحدیث کو خارج کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبری دے دو، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، یکبارگی نہیں، بہت دفعہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جمائے تاکہ زمین کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ کسی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے۔ آج ہماری ساری کی ساری زمین کے جو تخلیق کی سائنسز ہیں، وہ جیولوجی اور وہ اسٹرانومی اور وہ سب کچھ ہمیں بتاتی ہے کہ تخلیق میں بالکل ایسے ہی ہوا، اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ روئے زمین، یہ ہمارا ارتھ، اس کا گلوب جب بنا تھا تو کیا ہوا تھا؟ سورج جو ہواؤں کا اور گیس کا ایک بہت بڑا سا گیند ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ کشش ثقل کی بنیاد پر کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے اس سے الگ ہوئے تھے، اور یہ سیاروں کی شکل میں سورج کی کشش ثقل کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے الگ ہونے والے سورج سے بہت زیادہ چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ سورج کے گرد گردش کرنے لگے اور گھومنے لگے۔ ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ اب انہی ایک ٹکڑوں میں سے سورج ہی میں سے الگ ہونے والے ایک ٹکڑوں میں سے کون سا ٹکڑا تھا؟ ہماری زمین، یہ ارتھ کا ٹکڑا۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب روئے زمین بنا اور تخلیق ہوئی، یہ سب ہوا اللہ کے حکم سے تھا، یہ خود بخود سپونٹینیسلی نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ زمین کریٹ ہوئی تھی تو سائنس بتاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، یہ سب کچھ گیس کی شکل میں تھا، گیس اور بخارات کی شکل میں تھا، حرارت کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ سورج کے اندر حرارت اور شدت اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے۔ پھر یہ زمین کے ٹکڑے اور یہ سارے سیارے گول گول گھومتے بھی رہے، آپس میں بھی بیچ میں بھی گھومتے رہے، سورج کے گرد بھی گردش کرتے رہے، اور اس حرکت اور اس گردش کی وجہ سے یہ سارے ٹکڑے قدرے ٹھنڈے ہونے لگے، گیس سے یہ لیکوڈ یعنی مائع بنے، اور پھر مائع سے یہ سالڈ، اور سالڈ میں پہلے سیمی سالڈ بنے۔ جب یہ سالڈ یا نیم سالڈ شکل میں تھے، نیم پگھلی ہوئی شکل میں تھے، تو زمین بہت نرم تھی، اور گردش کی وجہ سے جب یہ نرم زمین گھومتی تو وہ کبھی ایک طرف ڈھلکتی، کبھی دوسری طرف ڈھلکتی۔ ایک گول نرم سا موم، بالکل نرم پگھلی ہوئی موم کا اگر گیند بنا کے اس کو گھمائیں تو وہ کبھی ایک طرف ڈھلکے گا، کبھی دوسری طرف ڈھلکے گا۔ کبھی آٹے کا پیڑا بنایا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی، ہے نا؟ تو لہٰذا وہ زمین کبھی ایک طرف ڈھلکتی تھی، کبھی دوسری طرف ڈھلکتی تھی، کیونکہ وہ بہت نرم تھا۔ اس ڈھلکنے سے بچنے کے لیے اس میرے رب نے، میرے خالق نے، بہترین فزسٹ نے فزکس کے اصولوں کے مطابق اس زمین کو وابل کرنے اور ڈگمگانے اور ڈولنے سے بچنے کے لیے اس زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے، تاکہ زمین کی سطح پر اور گلوب کے اندر ان پہاڑوں کی وجہ سے مختلف جگہوں پر وزن برابر ہو جائے، اور زمین اپنے گھومنے اور گردش کے دوران بالکل سمودلی آرام سے گردش کرے، اور اس کی گردش کے اندر کوئی وابلنگ، کوئی کسی قسم کی ڈگمگاہٹ یا لغزش نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، قرآن میں بارہا اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اسی طرح جانور زمین میں پھیلا دیے، اور آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔
اب ذرا مجھے تم دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔